अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपनी बीवी और एक माँ की बच्ची को छोड़ के दुबई आया था। हर बार जब भी मैं पाकिस्तान लौटने का जिक्र करता, मेरी माँ और भाई मुझको अपनी मजबूरियों की दास्तान सुनाकर रोक देते। इसी तरह 10 साल गुजर गए। मेरी बीवी को कैंसर हो गया। वो बेचारी मेरी मिन्नत करती रही कि वापस लौट कर आ जाओ, मगर मेरे सामने घर वालों की मजबूरियां थीं। मेरी बीवी यूं ही तड़प तड़प कर मर गई। मेरी 10 साल की बेटी ने चाचू के फोन से छुप कर मुझको मैसेज भेजा कि बाबा वापस आ जाओ, वरना ये मुझको भी मार देंगे। मैं जब बिना बताए पाकिस्तान आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि मेरी शादी को अभी 1.5 साल ही हुआ था कि मुझे रोजगार के सिलसिले में दुबई आना पड़ा। मैं घर में सबसे बड़ा हूँ और हमेशा से माँ बाप ने मुझे यही समझाया कि घर के छोटों की जिम्मेदारी अब मेरे स्पुर्द है, क्योंकि मेरे वालिद साहब बीमारी की वजह से कोई कारोबार नहीं कर सकते थे। मेरा नाम हमाद है। मैं लाहौर के करीब एक गांव का रहने वाला हूँ। पहले मैं लाहौर में एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। तनख्वाह भी अच्छी खासी थी। लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई, अम्मा ने बार बार मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि अब इस तनख्वाह में दो दो घरों के खर्चे नहीं चल सकते। मेरी बीवी वैसे तो बहुत सब्र शुक्र वाली थी, लेकिन कभी कभार अगर वो कोई फरमाइश कर देती तो मेरी माँ उसे ढेरों बातें सुना देती थी। हमारा एक करीबी रिश्तेदार जब से दुबई गया था, उसके घर के हालात में जमीन आसमान का फर्क आ गया था। और तब से ही अम्मा मुझे बार बार कहना शुरू हो गई थी कि बेटा तुम भी दुबई चले जाओ। मैं अपनी बीवी को छोड़कर परदेश नहीं जाना चाहता था, लेकिन माँ बाप के दबाव और घर के हालात को देखते हुए मैंने भी ये फैसला कर ही लिया। मेरी बीवी की माँ बाप की तरफ से दिया हुआ जेवर खासा भारी था। अम्मा ने इसरार करना शुरू कर दिया कि मैं नौरीन का जेवर बेचकर अपना बैरून मुल्क रवानगी का खर्चा पूरा कर लूं, और जैसे ही मेरी तनख्वाह शुरू होगी मैं उसे उसका जेवर वापस बना कर दे सकता हूँ। जब मैंने ये बात अपनी बीवी से की तो वो हैरान हो गई और थोड़ी परेशान भी, क्योंकि मेरे घर के हालात तो ऐसे थे कि शादी में थोड़ा बहुत ही जेवर उसे डाला गया था। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं दुबई पहुंचते ही सबसे पहले उसका जेवर बनवा दूंगा। उसके 2 भाई थे और वो इकलौती ही बहन थी। उसने इस शर्त पर मुझे जेवर दिया कि ये बात उसके मैके तक हरगिज ना पहुंचने पाए, क्योंकि अगर मेरे सास ससुर को मालूम होता तो उन्हें तकलीफ होती। खुदा ने जल्द ही मुझे औलाद की खुशखबरी भी दे दी थी। मेरी माँ का रवैया शुरू से ही अजीब सा था। वो मेरे मुंह पर तो नौरीन का बहुत ख्याल रखती, लेकिन नौरीन जब कहती कि अम्मी मुझे बात बात पर ताने देती हैं तो मैं अक्सर चिढ़ जाता था और नौरीन को सख्ती से कहता था कि वो हम माँ बेटे के बीच में फूट डालने की कोशिश ना करे। अमल के बावजूद घर में खाना बनाने की जिम्मेदारी नौरीन पर ही थी। अक्सर उसकी तबीयत खराब हो जाती तो डॉक्टर मुझे सख्ती से कहती कि उसे इस वक्त आराम और सुकून की जरूरत है, और साथ ही वो मुझे ताकीद करती कि फल और दूध भी इस हालत में लाजमी होते हैं। लेकिन मैं दुबई जाने के चक्कर में इस कदर उलझा हुआ था कि मैंने कई माह पहले ही लाहौर की कंपनी से रिजाइन कर दिया था और उस वक्त अपने गांव में मौजूद था। मैंने अपना पासपोर्ट और जरूरी कागजात एजेंट को दिए हुए थे ताकि वो जल्द अज जल्द मेरा वीजा लगवा दे। नौरीन जब भी मुझे किसी चीज को लाने का कहती तो मैं परेशान हो जाता, क्योंकि जब भी मैं अम्मा से कुछ पैसे मांगने जाता तो वो मुझे घर के खर्चात की लंबी फहरिस्त सुनाने बैठ जाती। साथ ही ये कहती कि तुमने नौकरी छोड़ने में जल्दबाजी कर दी। जब मेरे सास ससुर को इन हालात का अंदाजा हुआ तो उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक बेटी को खर्चा पानी देना शुरू कर दिया। नौरीन अब मुझसे नाराज नाराज सी रहने लगी थी। मेरे 4 भाई थे और 3 बहनें। भरा पूरा घर था जिसकी सारी जिम्मेदारी तकरीबन नौरीन के कंधों पर थी, क्योंकि अम्मा का कहना था कि बहनें बहुत छोटी हैं और सभी घरों में हमेशा जिम्मेदारी बहू की ही होती है। मेरी माँ माशाल्लाह खुद भी सेहतमंद थी,
جب بھی نورین کسی بات کا ذکر کرتی تو غصے میں کہہ دیتی کہ تم کام کو ہاتھ مت لگاؤ، میں خود ہی کر لوں گی، اور پھر نورین شرمندگی سے کام میں لگ جاتی۔ خدا خدا کر کے میرا دبئی کے لیے ویزا آ گیا۔ میری روانگی ٹھیک ایک ماہ بعد تھی۔ اچانک ہی نورین کی طبیعت خراب ہوئی تو ہم اسے اسپتال لے گئے۔ خدا نے مجھے بیٹی جیسی رحمت سے نوازا تھا۔ میں اور میری بیوی اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش تھے، لیکن اماں نے یہاں پر بھی یہی کہا کہ ہمارے خاندان میں تو سب سے پہلا بیٹا ہی ہوتا ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی ان کی یہ بات سن کر چپ ہو گئے۔ نورین کے ماں باپ بھی ہاسپٹل میں تھے۔ اماں جلد ہی واپس گھر چلی گئیں۔ خیر، بچی کی چھٹی والے دن میں نے اپنی حیثیت کے مطابق مٹھائی بانٹی اور اپنی بیٹی کا نام مریم رکھ دی۔ مریم بہت پیاری تھی۔ جیسے جیسے روانگی کے دن نزدیک آ رہے تھے، میرا دل جیسے اندر ہی اندر پریشان ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی اتنی چھوٹی سی بیٹی اور بیوی کو چھوڑ کر اتنی دور کیسے چلا جاؤں۔ پھر ماں باپ کی طرف دیکھتا اور بہن بھائیوں کی طرف دیکھتا تو یہی سوچتا کہ چلو کوئی بات نہیں، میں سب سے بڑا ہوں، مجھے ان کے لیے اتنا تو کرنا ہی چاہیے۔ میں سمجھتا تھا کہ 2-3 سال میں ہمارے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ نورین ہر وقت اداس رہتی تھی، اور پھر روانگی کا دن آ گیا۔ میری بہنیں، میری ماں اور بھائی سبھی مجھے ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے آئے۔ نورین بھی ان کے ساتھ آنا چاہتی تھی، لیکن میری ماں نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ اسے اور بچی کو دیکھ کر مجھے بیرون ملک روانگی مشکل لگے گی، تو اس لیے اسے اپنی بچی کے ساتھ گھر پر ہی رہنا چاہیے۔ مجھے اماں کی یہ بات بہت کڑوی لگی تھی، لیکن میں احتراماً چپ رہا۔ اپنی بیوی کو کمرے میں جا کر گلے سے لگاتے ہوئے میں نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ میں دوبارہ اسے کبھی زندہ ہی نہیں دیکھ پاؤں گا۔ میں نے مریم کو پیار کیا، نورین کی گود میں دے دیا۔ جب میں گھر سے نکلا تو وہ بہت افسردگی کے ساتھ دروازے میں کھڑی اس وقت تک میری طرف ہاتھ ہلاتی رہی جب تک ہم گلی کا موڑ مڑ کر سڑک پر نہیں آ گئے۔ ماں باپ بہن بھائیوں کی دعاؤں کے ساتھ میں دبئی آ گیا۔ یہاں میرے کزن نے میرے لیے پہلے سے ہی نوکری کا انتظام کر رکھا تھا، جہاں لاہور میں مجھے 40,000 تنخواہ ملتی تھی۔ اب یہاں مجھے پاکستانی 1 لاکھ ملنا شروع ہو گئے۔ کام بہت سخت تھا، لیکن میں دل لگا کر کام کرتا رہا۔ کام کے ساتھ ساتھ مجھے کمرے میں موجود دوسرے لڑکوں کی طرح اپنی باری پر کھانا بھی بنانا پڑتا تھا، کپڑے بھی دھونے پڑتے تھے۔ اس وقت مجھے گھر کی شدت سے یاد آتی تھی۔ میں باقاعدگی کے ساتھ گھر فون کرتا تھا، سبھی سے میری بات ہو جاتی تھی، لیکن جب بھی میں نورین سے بات کرنا چاہتا تو میری ماں کمرے میں ہی بیٹھی رہتی۔ میں ویڈیو کال پر اپنی بیٹی کو بڑا ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ہر ماہ میری ماں ضرورتوں کی ایک لمبی لسٹ مجھے سنا دیتی تھی۔ میرے بھائیوں کی تعلیم بھی جاری تھی، بہنیں بھی پڑھ رہی تھیں، گھر میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی۔ میرے ابا بھی سفید کاٹن کا جوڑا پہن کر پورے گاؤں میں بڑے فخر کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے گھومتے تھے کہ میرا بیٹا وہاں پر درہم کما رہا ہے۔ جب بھی اپنی ماں سے یہ پوچھتا کہ وہ تنخواہ میں سے بچت تو کر رہی ہے نا، تو وہ شروع ہو جاتی کہ بیٹا کیا تمہیں اپنی ماں پر بھروسہ نہیں ہے، اور میں تمہارا ایک ایک پیسہ سوچ سمجھ کر خرچ کرتی ہوں۔ تمہاری بیوی اور بیٹی کی بھی ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ اور پھر مجھے کہتی کہ تمہاری بہنوں کے جہیز کے لیے ابھی سے کوشش کرنا شروع کروں گی، تب جا کر شادی کے روز کام آئے گا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میری ماں نورین کو الگ سے موبائل لے کر دے دے، لیکن میری ماں ہمیشہ ہی یہ کہہ دیتی کہ عورتوں کی تو عادت ہوتی ہے مردوں کو پریشان کرنے کی، ذرا سی بات ہوگی وہ تمہیں پریشان کر دے گی، تم اس کی طرف سے فکر مت کرو، ہم لوگ اس کا پورا دھیان رکھتے ہیں۔ مجھے دبئی میں 3 سال ہونے والے تھے۔ مجھ سے چھوٹا بھائی جو اس وقت میٹرک کا طالب علم تھا، اس نے پڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ ساتھ ہی یہ ضد بھی باندھ لی تھی کہ اسے زمینوں کا شوق ہے۔ اپنی ماں کی یہ فرمائش سن کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ میں تو اپنے پاس ضروری خرچ رکھ کر ساری تنخواہ ہی گھر بھیج دیتا تھا۔
اماں نے مجھے کہا کہ مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں تھوڑی سی بچت کر کے پیسے کچھ بڑھا کر گھر بھیجنا شروع کر دوں، کیونکہ دن رات کی بڑھتی ہوئی مہنگائی میں اب اس تنخواہ میں گھر کے اخراجات اور بچوں کے اخراجات کو پورا کرنا ان کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ ساتھ ہی وہ کہتی ہیں کہ تمہاری بیوی بھی الگ سے خرچہ مانگتی ہے، اسے یہ غرور ہونا شروع ہو گیا کہ یہ گھر اس کے شوہر کی کمائی سے چل رہا ہے۔ تم اپنی بیوی پر ذرا سی سختی کرو، اسے احساس دلاؤ کہ یہ تمہارا احسان نہیں ہے بلکہ تمہارا فرض ہے۔ کئی بار میں اماں کی بتائی ہوئی باتوں کی وجہ سے نورین سے لڑ پڑتا اور پھر کئی روز اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ میری بیٹی صرف مجھے فون پر دیکھتی تھی۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ نورین سو رہی ہوتی اور میں فون بند کر دیتا۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ وہ اب گھر کے کام بھی نہیں کرتی بلکہ کام بھی میری بہنیں شہنیلا اور نبیلہ کرتی ہیں۔ میں ان کی یہ باتیں سن سن کر خوب غصہ پالتا رہا۔ مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ نورین اتنی زیادہ بدل سکتی ہے۔ کبھی میں فون کرتا تو اماں کہہ دیتی کہ نورین اپنے میکے گئی ہوئی ہے، تو اس بات پر میں اماں سے ناراض ہو جاتا کہ انہوں نے میری اجازت کے بغیر اسے اس کے میکے کیوں جانے دیا۔ اور جب میں اس کے بھائی کو کال کرنے کی بات کرتا تو اماں مجھے اپنی قسم دے دیتی اور کہتی بیٹا تم اسے وہاں بیٹھی ہوئی کو پریشان مت کرو، ورنہ تمہارے سسرال والے کیا سوچیں گے کہ ہم نے ان کی بیٹی کو اتنا تنگ رکھا ہوا ہے۔ دھیرے دھیرے میں اپنی بیوی سے بیزار ہونے لگا۔ دن رات محنت نے مجھے چڑچڑا اور بد مزاج بھی بنا دیا تھا۔ میں نے اب کم سے کم پیسوں میں گزارا کرنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے پیسوں کو میری ماں بچت کر کے جمع کر رہی ہے اور کچھ ہی سالوں میں اتنا جمع ہو جائے گا کہ میں دبئی چھوڑ کر واپس پاکستان چلا جاؤں گا اور وہاں جا کر کوئی مناسب کاروبار کر لوں گا۔ 4 سال بعد جب یہ بات میں نے اپنی ماں سے کہی تو وہ حیرت سے کہنے لگی بیٹا فی الحال تو صرف تمہارے بھائیوں کی تعلیم اور تمہارے باپ کا علاج ہی پورا ہو رہا ہے، پھر تمہاری بیوی اور بیٹی کا خرچہ بھی ہے، اور تم کوشش کرو کہ اب کوئی دوسری نوکری ڈھونڈ سکو۔ میں یہ سن کر بڑا پریشان ہو گیا۔ میرے یار دوست مجھے بڑا سمجھاتے تھے کہ مجھے اپنے گھر والوں پر اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں نے شروع سے ہی اماں ابا کے سامنے کبھی زبان نہیں کھولی تھی اور ان کی بات میرے لیے پتھر پر لکیر جیسی تھی۔ خیر میں نے اس سے بہتر نوکری ڈھونڈ لی، پر یہاں میری تنخواہ 1.5 لاکھ کے قریب تھی۔ میرے دوست تنخواہ ملنے کے بعد اچھے ہوٹلوں میں کھانا کھانے جاتے اور میں زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتا تھا۔ نورین نے اب اپنے بھائی سے کہہ کر الگ موبائل لے ہی لیا تھا۔ وہ جب بھی کمرے میں جا کر بات کرنے کی کوشش کرتی اسے کوئی نہ کوئی کام کے لیے بلا لیتا۔ وہ مجھے میسجز پر کہتی کہ میں پاکستان واپس آ جاؤں، یہاں پر سب خوش ہیں، گھر بھی ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، آپ یہاں پر کوئی نوکری ڈھونڈ لو۔ بہانے سے جب میں یہ بات اپنی ماں سے کہتا تو وہ یہ سن کر غصہ کرنے لگتی اور پھر رونے بیٹھ جاتی۔ میری بہنیں بھی اب جوان ہو رہی تھیں، ان کی بھی شادیاں کرنی تھی۔ اپنے بھائیوں کو دیکھ کر مجھے یہ خیال آتا تھا کہ آخر وہ کب کسی کام دھندے پر لگیں گے، لیکن ماں ہر بار یہ کہہ کر میرا دل ہی توڑ دیتی تھی کہ وہ ابھی بچے ہیں، پڑھ رہے ہیں، گھر میں ہر طرح کی سہولت ہو گئی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ نیا مکان بھی بن جائے، لیکن اماں چاہتی تھی کہ پہلے بہنوں کی شادی ہو، اور یوں میں اتنے سال سے ایک بار بھی پاکستان نہیں جا سکا۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا، میرے بالوں میں سفیدی اتر آئی تھی۔ نورین کی طرف دیکھتا تو وہ پہلے سے ہی بوڑھی لگنے لگی تھی۔ میری بیٹی اپنی توتلی زبان میں مجھے بار بار بلاتی اور کہتی کہ سب بچوں کے پاپا ان کے ساتھ ہیں، آپ بھی واپس آ جائیں۔ یہ سن کر میرا دل بھر جاتا اور میں کال کر کے رونے بیٹھ جاتا۔ پردیس میں تنہا زندگی گزارنا ایک بہت سخت جرمہ تھا۔ میرے دوست بڑے افسوس کے ساتھ میری طرف دیکھتے کیونکہ وہ تو اکثر و بیشتر چھٹیوں پر جاتے ہی رہتے تھے، لیکن میں جب بھی چھٹیوں پر جانے کی بات کرتا
میری ماں کوئی نہ کوئی مجبوری نکال کر بیٹھ جاتی اور مجبوراً مجھے اپنے ٹکٹ کے جمع کیے ہوئے پیسے گھر بھیجنے پڑ جاتے تھے۔ میری دو بہنوں کی بہت اچھی جگہ منگنی ہوئی اور میں نے ان کی فرمائش پر ڈھیروں ڈھیر سامان پاکستان بھیجا۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ نہ میری بہنوں نے نہ ماں باپ نے مجھے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ وہ میرے بغیر شادی نہیں کریں گے۔ بس میری ماں جذباتی طور پر میرا حوصلہ بڑھا دیتی اور کہتی تم جیسا بیٹا نصیب والوں کو ملتا ہے۔ میں ویڈیو کال پر اپنی بہنوں کی شادی کی تقریبات دیکھتا رہا، لیکن یہ دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی کہ میری بیوی اور بچی بہت ہی معمولی لباس پہنے ہوئے ہیں۔ جب میں نے اپنی ماں سے یہ بات کی تو وہ خاموش ہو گئی اور پھر نہ جانے نورین سے کیا کہا کہ نورین نے مجھے فون کرنا ہی بند کر دیا۔ میں یہ دیکھ کر بڑا پریشان ہوا۔ کئی کئی روز گزر جاتے، میری اپنی بیوی اور بیٹی سے بات نہ ہوتی۔ میرے دوستوں نے مجھے کئی بار سمجھایا کہ میں گھر والوں کو بتائے بنا پاکستان چلا جاؤں۔ کاش اس وقت میں ان کی بات مان لیتا۔ ایک بار میرے دونوں بھائیوں نے فرمائش کی کہ انہیں آئی فون لینا ہے۔ یہ سن کر میں غصے سے چیخ پڑا۔ کئی دن گھر کال نہیں کی۔ جب بھی گھر سے کال وصول ہوتی میں فوراً اپنا فون بند کر دیتا۔ میری ماں نے پریشان ہو کر میرے کزن سے کہا۔ اس نے مجھے مل کر سمجھایا کہ ماں باپ کا دل نہیں دکھاتے اور تم گھر فون کر لو۔ چاچی نے ان دونوں کو سمجھا دیا ہے۔ میں اپنے دوست کے گلے سے لگ کر رو پڑا، کہنے لگا مجھے میری بیٹی اور بیوی کی بہت یاد آ رہی ہے۔ رفتہ رفتہ میں سمجھتا جا رہا تھا کہ میرے گھر والوں کے لیے میں صرف سونے کے انڈے دینے والی مرغی بن کر رہ گیا ہوں، یا پھر میں ان کا اے ٹی ایم کارڈ ہوں جسے وہ ہر ماہ بس نوٹ چھاپنے والی مشین سمجھتے ہیں۔ اس سے زیادہ ان کی زندگی میں میری کوئی حیثیت نہیں۔ دبئی کی کون کے اب مجھے اپنی طرف بلانے لگی تھی۔ میں نے بھی اب ہر روز گھنٹوں کال کرنا بند کر دی۔ 5 یا 6 منٹ بات کرتا، اپنی ماں سے کہتا مجھے میری بیوی اور بیٹی کو دکھا دیں اور پھر کال بند کر دیتا۔ اب میں اکثر گھومنے پھرنے نکل جاتا۔ ایسے ہی ایک وقت آیا جب یہاں رہنے والی ایک جوان بیوہ سے ملاقات ہو گئی۔ میں جو اپنی بیوی سے دور تنہا زندگی گزار رہا تھا، اس نے جب مجھے نکاح کا پیغام بھجوایا تو میں بنا سوچے سمجھے راضی ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ، لیکن میں بہت زیادہ خود غرض ہو گیا اور میں نے حبیبہ سے شادی کر لی۔ اس کے پاس اس کے عربی شوہر کی چھوڑی ہوئی اچھی خاصی دولت تھی۔ میری زندگی میں بھی سکون آ گیا۔ گھر بھی ہر ماہ ایک مخصوص رقم جاتی رہی۔ دھیرے دھیرے میرا رابطہ وہاں سے کم تر ہوتا گیا۔ پھر ایک روز میری زندگی میں طوفان آیا جب مجھے نورین کے بھائی کا میسج ملا۔ نورین کینسر کی مریضہ بن کر ہاسپٹل میں اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ یہ سن کر میرے سر پر قیامت گزر گئی۔ میں نے حبیبہ سے کہا کہ میں پاکستان جانا چاہتا ہوں، لیکن اس نے مجھے اجازت نہیں دی۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے خطیر رقم دینے پر تیار ہے کہ میں اپنی بیوی کا علاج کروا سکوں، لیکن وہ مجھے پاکستان نہیں بھیج سکتی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ میں دوبارہ پلٹ کر دبئی نہیں آؤں گا۔ میں دوہری اذیت میں گرفتار ہو گیا۔ اس روز میں اپنے گھر فون کر کے اپنی ماں سے بہت زیادہ لڑا۔ میں نے جب انہیں خوب تانے دیے، خوب برا بھلا کہا کہ وہ میری غیر موجودگی میں میری بیوی کا خیال نہیں رکھ سکیں۔ اس بات پر میری ماں مجھ سے ناراض ہو گئی اور فون بند کر دیا۔ میرا سالہ مجھے بار بار پاکستان بلا رہا تھا۔ میں انہیں برابر خرچ بھیج رہا تھا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میرا پاکستان پہنچنا ممکن نہیں ہے کیونکہ مجھے کمپنی چھٹی نہیں دے رہی۔ جب میں ویڈیو کال پر نورین کو دیکھتا تو مجھے بے تحاشا دکھ ہوتا۔ میں اپنی خوبصورت اور جوان بیوی کو چھوڑ کر دبئی آیا تھا تاکہ اپنے گھر والوں کے خرچے اور خواب پورے کر سکوں، لیکن اس سفر نے مجھ سے میری شریک حیات چھین لی۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ وہ ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتی۔ یہ شاید کینسر بہت بری طرح سے پھیل چکا تھا۔ 6 ماہ کے اندر ہی وہ چپ چاپ یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ میں اس کی میت پر بھی نہیں جا سکا۔ یہ دیکھ کر میرے سسرال والوں نے مجھ سے ناتا توڑ لیا اور میری بیٹی کو
اس کی دادی کے پاس بھیج دیا۔ وہ اپنی جوان جہان بیٹی کی موت کا ذمہ دار مجھے اور میرے گھر والوں کو سمجھتے تھے، اور کسی حد تک یہ ٹھیک بھی تھا۔ میں کئی روز دبئی میں بے مقصد سڑکوں پر گھومتا اور روتا پھرتا رہا۔ میری نورین سے رفاقت صرف 1.5 سال کا عرصہ رہی، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ خدا کی بندی مجھے بے تحاشا چاہتی تھی۔ مجھے دبئی میں 9 سال ہو چکے تھے۔ اب میری مجبوری بن گئی تھی میں اپنے گھر فون کرنا، کیونکہ میری بیٹی اب میرے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے رحم و کرم پر تھی، اور اس بات کا انہوں نے بے تحاشا فائدہ اٹھایا۔ میں برابر گھر پر خرچ بھیجتا رہا۔ اماں میری بیٹی کو سامنے بٹھا کر اس سے میری بات کرواتی۔ مجھے بتایا جاتا کہ میری بیٹی اسکول میں پڑھنا نہیں چاہتی، لیکن اس کا خاموش اور افسردہ چہرہ مجھے کوئی اور ہی کہانی سنا رہا ہوتا۔ دوسری طرف حبیبہ کا رویہ وقت کے ساتھ ساتھ سخت سے سخت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر میری بے عزتی کرتی اور کہتی کہ تم پاکستانی ہوتے ہی بے وفا ہو، تم پیسے کے لیے کسی بھی چیز کو بیچ سکتے ہو، یہاں تک کہ اپنی محبت کو اور اپنی اولاد کو بھی۔ اور میں اس کی یہ بات سن کر شرم سے اپنا سر جھکا لیتا تھا، کیونکہ میں نے ایسا ہی تو کیا تھا۔ اب بھائیوں کی بھی شادیاں ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ 1 سال اور گزر گیا۔ میرے 2 بھائی بھی شادی شدہ تھے۔ ابھی میں 3 بھائی کما رہے تھے۔ میں حبیبہ کا کاروبار سنبھال رہا تھا۔ وہ مجھے مقرر کی ہوئی تنخواہ دے دیتی تھی، ساتھ ہی کچھ رقم مجھے میری بچی کے خرچ کے لیے بھی دے دیتی تھی۔ کئی روز سے مجھے عجیب عجیب سے خواب نظر آ رہے تھے۔ مجھے نیند میں لگتا کہ نورین مجھے آوازیں دے رہی ہے۔ کبھی وہ مجھے بہت غمزدہ کسی ویران صحرا میں بھٹکتی ہوئی دکھائی دیتی، اور کبھی کسی چشمے کے کنارے بیٹھی ہوئی نظر آتی۔ وہ بار بار مجھے کہتی کہ وہ بہت تکلیف میں ہے۔ میں نیند میں ڈر کر اٹھ جاتا۔ حبیبہ بھی میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ایک روز وہ مجھے کہنے لگی، حماد مجھے لگتا ہے نورین تمہیں کچھ بتانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ تمہاری بیٹی مریم کو کوئی پریشانی ہے؟ تم ایسا کرو کہ پاکستان پہنچو اور دیکھو کہ کیا معاملہ ہے۔ میں یہ سن کر احسان بندی سے حبیبہ کی طرف دیکھنے لگا، کیونکہ اس نے نورین کی بیماری میں مجھے پاکستان ہی نہیں جانے دیا، لیکن اب بات جب میری اولاد کی تھی تو اس نے مجھے فوراً اجازت دے دی۔ شادی کے 4 سال بعد خدا نے حبیبہ کو بھی ماں بننے کا سکھ دیا تھا۔ شاید اسی وجہ سے اس کی فطرت میں اتنی نرمی پیدا ہو گئی تھی۔ میں فوراً ہی پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا۔ 10 سال بعد جب میں گاؤں پہنچا تو ہر طرف تبدیلی ہی تبدیلی آ چکی تھی۔ میں گاؤں کو حیرت سے دیکھتا ہوا جب اپنے گھر پہنچا تو مجھے پڑوسی نے بتایا کہ میرے گھر والے تو کب کا یہ گھر بیچ کر لاہور شفٹ ہو گئے ہیں۔ میں حیران ہو گیا کہ انہوں نے مجھے بتانا بھی پسند نہیں کیا۔ میں پتہ پوچھتا ہوا جب اپنے والدین کے نئے گھر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ خاصا قیمتی اور شاندار گھر بنا ہوا تھا، اور 2 خوبصورت گاڑیاں بھی کھڑی تھیں۔ پردیس میں گزارے 10 سال نے مجھے بوڑھا کر دیا تھا۔ جب میں پاکستان سے گیا تھا تو 28 سال کا ایک خوش شکل نوجوان تھا، لیکن اب میں ایک تھکا ہارا ادھیڑ عمر مرد بن کے گھر لوٹا تھا۔ میں نے جب بار بار بیل بجائی تو کوئی بھاگتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ وہ کوئی کمزور سی بچی تھی جس کے چہرے پر ایک طرف گہرے زخم کا نشان تھا۔ وہ بچی کچھ دیر تو حیرت سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر ایک دم مجھ سے لپٹ گئی۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا اور میں تڑپ اٹھا۔ وہ کمزور اور لاغر سی بچی جس کے چہرے کو کسی چیز سے بری طرح جلایا گیا تھا، کوئی اور نہیں بلکہ میری مریم تھی۔ میں جو پچھلے 10 سال سے پردیس میں مصیبتیں اٹھا رہا تھا، میری سگی اولاد میرے رشتہ داروں کے گھر میں اس حال میں موجود تھی۔ ہم دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے سے گلے لگ کر رو پڑے۔ تھوڑی دیر میں ایک عورت چمک دمک والے کپڑے پہنے ہوئے چیختی ہوئی گھر سے نکلی۔ اس نے مریم کا بازو پکڑ کر جھٹکے سے اسے مجھ سے دور کیا، بڑی بدتمیزی سے پوچھنے لگی، کون ہو تم؟ اور اس منحوس کو گلے سے لگا کر کس کا سوگ منا رہے ہو؟ میں یہ سن کر بری طرح سے تپ گیا۔
اور میں اماں ابا اور اپنے بھائیوں کو پکارتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ عورت مجھے روکتی ہوئی میرے پیچھے ہی گھر کے اندر آ گئی۔ اس وقت رات کا کھانا کھایا جا رہا تھا۔ سبھی لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ سب کے نوالے ان کے ہاتھوں میں دبے رہ گئے۔ وہ سب حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے میرے ہاتھ میں مریم کا ہاتھ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ سب سے پہلے اماں کو خیال آیا۔ وہ اٹھی اور مصنوعی انداز سے روتے ہوئے میرے گلے لگ گئی۔ پھر ابا اور بھائی بھی باری باری میرے گلے ملے۔ میں سرد مہری سے انہیں کھڑا ہوا غور سے دیکھتا رہا۔ اماں نے غیر محسوس انداز میں مریم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑوانا چاہا۔ میں نے سختی سے ان کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ مریم خوفزدہ سی مجھ سے لپٹی کھڑی تھی۔ وہ عورت میرے بھائی صفدر کی بیوی تھی۔ میرے انداز نے انہیں چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے سختی سے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اماں، میری یتیم بچی کی یہ حالت کس نے کی ہے؟ اس کا چہرہ کس نے جلایا ہے؟ اماں نے اپنے سینے پر 2 ہتھڑے مارے۔ کہنے لگی، بیٹا تو کیا ہمیں جلاد سمجھتا ہے؟ بچی ہے، شرارت کرتی ہے۔ ملازمہ کھانا بنا رہی تھی، کچن میں جا گھسی۔ اس کے ہاتھ میں گرم توا تھا، شاید وہ اتار کر نیچے رکھ رہی تھی۔ ایک دم چہرے پر لگ گیا۔ وہ مریم کو گھورتے ہوئے کوئی اشارہ کر رہی تھی۔ مجھے ان کی کسی بات پر یقین نہیں تھا، اس لیے میں نے مریم کو سامنے کرتے ہوئے پوچھا، مریم بیٹا تم بتاؤ، تمہیں کس نے جلایا؟ ڈرو مت، میں اب واپس آ گیا ہوں۔ مریم نے ڈرتے ہوئے اپنی چاچی کی طرف ہاتھ کر دیا۔ پھر تو میرے اندر دبا ہوا برسوں کا لاوا پھوٹ گیا اور میں بری طرح سے چیخنے چلانے لگا۔ میں نے اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے سوال کیا، کیا میں ان کی سگی اولاد نہیں ہوں؟ میں برسوں تک ان کے لیے اپنے ملک سے دور پردیس کی سختیاں کاٹتا رہا اور پیچھے میری بیوی لاعلاج ہو کر مر گئی۔ میں جب بھی واپس آنا چاہتا تھا مجھے روک دیا جاتا۔ اب بھی مجھے کچھ معلوم نہ ہوتا اگر مریم چھپ کر اپنے چاچو کے فون سے میرے نمبر پر میسج نہ چھوڑتی۔ وہ تو شکر ہے کہ میری دوسری بیوی نے وہ میسج مجھے پہنچا دیا۔ اگر اس کا دل بھی تم لوگوں کی طرح سخت ہو جاتا تو شاید اپنی ماں کی طرح میری بیٹی مریم بھی کسی روز تمہارے ظلم کا نشانہ بن کر اس دنیا سے چلی جاتی۔ یہ سن کر میرے گھر والے حیران کھڑے رہ گئے۔ پھر ایک دم میرا بھائی صفدر غصے سے آگے بڑھا اور کہنے لگا، بس بھائی، جتنا بولیے ہو اتنا کافی ہے۔ اتنے سالوں بعد گھر لوٹے ہو، اگر عزت سے گھر میں رہنا ہے تو رہو، ورنہ اپنی بیٹی کو لو اور یہاں سے چلتے بنو۔ میں اس کی یہ بات سن کر تپ گیا۔ جیسے ہی کچھ کہنے لگا، اماں اور ابا نے بڑی بے رخی سے اس کی سائڈ لی اور کہا، ٹھیک ہے حماد بیٹا، اگر ہم لوگ اتنے ہی ظالم ہیں تو اب ہم تمہاری بیٹی کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ تم اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جب تم دوسری شادی کر ہی چکے ہو تو تمہاری بیٹی کو تمہاری بیوی بھی پال سکتی ہے۔ ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا تمہاری ذمہ داریاں پوری کرنے کا۔ میں حیرت سے کھڑا تھا۔ برسوں بعد وطن واپس لوٹا تھا، ایک لمبی مسافت طے کر کے گھر بھی بدل چکا تھا اور گھر والے بھی۔ وہ لوگ بڑے خطرناک تیوروں سے مجھے گھور رہے تھے۔ ان کے طرح طرح کی بولیاں سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس گھر میں میرا کچھ نہیں رہا۔ میں نے چپ چاپ اپنی بچی کا ہاتھ پکڑا، دروازے سے باہر چل دیا، ٹیکسی پکڑی، سیدھا لاہور پہنچ گیا۔ لاہور میں مجھے کئی دن قیام کرنا پڑا۔ حبیبہ نے فون کر کے جلدی مریم کا پاسپورٹ اور ویزا بنوا دیا۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر دبئی پہنچ گیا۔ حبیبہ نے کھلے دل کے ساتھ مریم کو قبول کر لیا۔ شکر ہے کہ میں سب کچھ لٹا کر بھی خالی ہاتھ نہیں کھڑا تھا۔ میرے ساتھ ایک رحم دل بیوی بھی تھی جس نے مجھے مشکل وقت میں سہارا دے دیا تھا، ورنہ اپنوں کی بے رخی نے تو مجھے سڑک پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ میری التجا ہے کہ کوئی بھی بھائی اپنا ملک چھوڑ کر پردیس کی خاک نہ چھانے، کیونکہ وہی لوگ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں جن کے لیے آپ پیسہ کمانے کی مشین بنتے ہو۔ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھیں، آدھی روٹی کھا لیں، لیکن اپنی بیوی اور بچوں کو بے سہارا چھوڑ کر پردیس نہ جائیں۔
नाज़रीन, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।